आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मैं अक्सर अपने चैनल पर ग़ुलामी के टॉपिक पर बात करता रहता हूं और हमेशा ही जब इस पर बात होती है तो मैं ये कहता हूं कि इब्राहिमिक रिलीजन जो हैं इन सब में ग़ुलामी जो है वो पाई जाती है। और बहुत से लोग जो हैं इस पर एतराज़ करते हैं। मुसलमान कहते हैं जी किसी ग़ुलाम को किसी आज़ाद के ऊपर और किसी काले को किसी गोरे के ऊपर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, इस तरह की बातें की जाती हैं। और फिर क्रिश्चियन ये कहते हैं कि जी हमारे मज़हब में तो ग़ुलामी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसका इन स्क्रिप्चर्स की रोशनी में ही, क्योंकि इस्लाम से मुतल्लिक़ तो बहुत ज़्यादा डिस्कस मैंने किया, आज थोड़ा सा जूडाइज़म और क्रिश्चियनिटी का भी पर्सपेक्टिव इसके ऊपर ज़रा देख लेते हैं कि ग़ुलामी को किस तरह से ये समझते हैं। तो आप हर कोई ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि जो है मिस्र में बनी इसराइल जो थे वो ग़ुलाम थे। कुरान भी इसको कंफर्म करता है, बाइबल भी इसकी बात करती है, ओल्ड टेस्टमेंट में भी आता है, न्यू टेस्टमेंट में भी आता है कि बनी इसराइल जो थे वो मिस्र में ग़ुलाम थे। और खुदा ने किस तरह से मिस्रियों पर 10 आफ़तें नाजिल की, किस तरह से दरियाए नील जो है वो सुर्ख हो गया, फिर उनके पहलौठे मारे गए, कभी टिड्डियाँ आ गई तो कभी मेंढक आ गए, तो कभी आसमान से आग बरसने लगी, तो कभी उनके पहलौठे जो थे वो सारे के सारे मर गए। ऐसे मरे कि पहलौठे सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के नहीं मरे बल्कि जानवरों के भी बाइबल के मुताबिक पहलौठे यानी जो कि पहला बच्चा था किसी का भी वो मर गया। तो इस तरह से खुदा ने 10 आफ़तों के ज़रिए और आखिर में फ़िरौन की जो फ़ौज है उसको भी डबो के मार डाला और बनी इसराइल आज़ाद हो गए। मगर फिर बनी इसराइल आए कोहे तूर के पास और खुदा जो था वो बादल में पहाड़ के ऊपर आ गया। तो ये बाइबल की जो दूसरी किताब है जिसे एक्सोडस या खरूज की किताब कहा जाता है, इसका चैप्टर 20 उसकी 17 से 19 आयात क्या कहती हैं। ये बेसिकली खुदा ने यहाँ पे जो अहकाम इशरा या 10 हुक्म जो बनी इसराइल को बताए हैं उनकी बात हो रही है। और खुदा कहता है तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। ये 10वां हुक्म है, तू अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके ग़ुलाम या उसकी कनीज़ का, ना उसके बैल या गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके ग़ुलाम या उसकी कनीज़ का। तो देखें खुदा यहाँ पे एक कौम को ख़ुद ग़ुलामी से निकाल के ले के आया है और आते साथ ही वो क्या कर रहा है, ग़ुलामी की इजाज़त दे रहा है, ग़ुलामी को ख़ुद प्रमोट कर रहा है कि अगर तेरे पड़ोसी का कोई ग़ुलाम है तो उसको तू ना उसका लालच ना करना, ना उसकी कनीज़ का लालच करना। यानी बनी इसराइल को एक लिहाज से ग़ुलामी की इजाज़त दे दी गई। यानी खुदा ने 10 हुक्म में ये हुक्म शामिल करना मुनासिब नहीं समझा कि क्योंकि तुम बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलाम थे इसलिए किसी और को ग़ुलाम ना बनाना। और पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में आपको जगह जगह मिलता है, दाऊद के भी ग़ुलाम थे, लौंडियाँ थी, सुलेमान के भी ग़ुलाम लौंडियाँ थी, शरीयत से पहले जो था इब्राहीम उसके भी ग़ुलाम और लौंडियाँ थी, हाजरा जो थी वो खुद एक लौंडी थी। फिर पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में आपको जगह जगह यहूदियों के ग़ुलाम और लौंडियाँ नज़र आते हैं, बल्कि न्यू टेस्टमेंट में भी आपको नज़र आते हैं। यसू जो है वो एक रोमी के ग़ुलाम को जो है वो बीमार होता है उसे ठीक भी कर देता है। और यसू किसी जगह पे भी ये नहीं कहता कि तुम ग़ुलाम और लौंडियाँ ना रखना। फिर हमें एक और चीज़ मिलती है पौलुस के ख़त, और पौलुस का जो इफसियों के नाम जो पौलुस का ख़त है उसका 6 बाब उसकी 5 से 8 आयात जो हैं वो क्या कहती हैं, नौकर अपने दुनियावी मालिकों की सिदक दिली से डरते और कांपते हुए फर्मा बरदारी करो जैसे मसीह की करते हो। यानी यसू जो कि खुदा है उसकी तरह ग़ुलाम अपने मालिक की खिदमत करें। आदमियों को खुश करने वालों की तरह महज दिखावे के लिए खिदमत ना करो। यानी ये क्या मांग रहा है यहाँ पे, ये ग़ुलाम की अटमोस्ट लॉयल्टी मांग रहा है अपने मालिक की तरह। और महज दिखावे के लिए खिदमत ना करो बल्कि उससे खुशी से अंजाम दो कि खुश हो के खिदमत करो, गोया तुम मसीह के खादम हो। यानी जो आका है उसको मसीह की जगह पे रख रहा है और खुदा की मर्ज़ी बजा ला रहे हो। यानी तुम खुदा की मर्ज़ी है कि तुम ग़ुलाम रहो और अपने आका की खिदमत करो। अपने कामों को आदमियों का नहीं बल्कि खुदा का काम समझो और इसे जी से करो। यानी ये उन ग़ुलामों को समझाने की कोशिश कर रहा है जो अपने मालिकों की दिल से
خدمت نہیں کرتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد، خدا سے اجر پائے گا۔ ایک کڑوی گولی شوگر کوٹ کر کے پولوس نے غلاموں کو دے دیا کہ خدا تمہیں اس بات کا اجر دے گا کہ تم غلام ہو یہاں۔ اسی طرح اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو مسیح کے جو جتنے بھی کال آپ کو ملتے ہیں، بہت سی تمثیلیں یسوع پیش کرتا ہے، ان میں کئی بار وہ مالک اور غلام کی، مالک یا نوکر کی جو ہے وہ تمثیل دیتا ہے اور مثال دیتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک باغ کی مثال دیتا ہے کہ ایک آدمی نے باغ لگایا اور ٹھیکیداروں کو دے دیا، اور پھر وہ جو بھی اس باغ سے کما رہے تھے وہ اس کے مالک کو نہیں دے رہے تھے۔ اس نے نوکر بھیجے کہ جی میرا جو حصہ ہے وہ ان سے لو، انہوں نے ان کو نہیں دیا۔ پھر آخر پہ اس نے اپنا بیٹا بھیجا اور انہوں نے اس کو، بیٹے کو قتل کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب مالک واپس آئے گا اور ان کو مارے گا آ کے اور ان سے بدلہ لے گا۔ تو یہ یسوع اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یہ مالک کو اچھا دکھا رہا ہے اور جو نوکر ہے اس کو برا دکھا رہا ہے، یعنی پینٹ اس طرح سے کر رہا ہے کہ مالک اچھا ہے اور نوکر برا ہے۔ تو متی کی انجیل کے 21ویں باب میں یہ ٹھیکیداروں کی تمثیل جو ہے، یہاں پیریبل آف دا وکڈ ہرڈز مین جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کے اندر مالک کو اچھا دکھایا جاتا ہے اور جو نوکر ہیں انہیں برا دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اسی انجیل یعنی متی کی انجیل کے اگلے چیپٹر ہی میں دیکھیں تو یسوع سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ تو یسوع کہتا ہے ایک دینار میرے پاس لے کے آؤ، اور اسے اوپر کر کے کہتا ہے کہ جو قیصر کا ہے قیصر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ تو بیسیکلی اب ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے اور خدا نے 10 آفتوں کے ذریعے ان کو آزاد کرایا، تو اب آپ ایک بات سوچیں کہ ایک وہی خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے اپنا پورے اختیار اور اپنے معجزوں اور اپنے جلال کے ذریعے آزاد کروایا، اور اب ایک ادھر وہی خدا ہے جو یسوع بھی وہی خدا ہے مسیحیت کے مطابق، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ یعنی اگر ایسا ہی خدا مصر کی حالت میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو بنی اسرائیل کبھی مصر سے آزاد ہی نہ ہوتے۔ تو یہاں پہ یہ جو خدا ہے اس نے اپنے ہاتھ بالکل کھڑے کر دیے ہیں، اس نے کہا کہ میں تمہیں رومیوں سے آزادی نہیں دلوا سکتا، بلکہ تم یہاں پہ یو آر اون یور اون۔ اور وہ مثالیں بھی ایسی دیتا ہے بار بار کہ مالک کو وہ اچھا دکھاتا ہے اور غلام کو برا دکھاتا ہے۔ تو اگر ہم ادھر کنٹراسٹ کی بات کریں، اگر ہم بٹوین دا لائنز ریڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ مالک رومی تھے اور غلام کون تھے؟ یہودی تھے۔ یعنی وہ بار بار یہ دکھاتا ہے کہ رومی اچھے ہیں اور یہودی برے ہیں۔ تو پھر جو ہم ساری ایک پوری کی پوری کرسچینٹی کا سنتھسس، میں نے کئی دفعہ اس چینل کے اوپر جو ہے ہسٹوریکل سنتھسس جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ کرسچینٹی کس طرح بنی، اور میں یہ کہتا ہوں، بلکہ سارے ہسٹورینز یہ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی جو ہے بیسیکلی وہ رومن امپائر کی پیداوار ہے۔ تو پھر ہمیں بالکل یہ تھیم ادھر فٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ روم کو برا کہنے کی جرت پوری نیو ٹیسٹمنٹ میں کسی ایک جگہ بھی نہیں کی گئی۔ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ دکھا دیں کہ کہیں بھی نہیں کی گئی۔ اور یسوع نے بھی کہا جو قیصر کا قیصر کو دو۔ پولوس جو ہے وہ بھی وہ رومی سلطنت میں پھرتا بھی رہا، مگر اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں رومی اور یہ ساری باتیں۔ یعنی ایک لحاظ سے جو روم جو تھا، آپ کو پتا کہ روم ایک ایسی سلطنت تھی کہ دنیا میں وہ غلامی کا مرکز تھی، اور روم شہر کے اندر غلام زیادہ ہوتے تھے اور آزاد لوگ کم ہوتے تھے۔ یعنی اتنا بڑا ایک سرکل تھا جو ہیومن سلیوری کا، جو کہ وہاں پہ چلتا تھا، اور وہ پوری کی پوری ایمپائر کھڑی ہی ہوئی صرف سلیوری پہ تھی، اور اس کو کبھی بھی برا نہیں کہا گیا۔ اور کرسچینٹی میں ہمیشہ روحانی غلامی یا گناہ کی غلامی کی بات بے شمار ہوئی۔ اور دیکھیں کہ ایک پیرالل ہے جو کہ دکھایا گیا ہے کہ جیسے ایک انسان ایک غلام ہوتا ہے کسی آدمی کا، اور اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور وہ اس کی پورے اختیار میں ہوتا ہے، تو پیرالل وہ دکھایا گیا۔ یعنی دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ آج میں کوئی مشکل کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کوئی ایسی چیز کسی کو سمجھاتا ہوں جو کہ ہر کوئی بتاتا ہوں، جو کہ ہر انسان سمجھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر بار گناہ کی غلامی کی جب بات کی گئی تو اصل میں جو ماڈل دکھایا گیا وہ غلامی کا ماڈل تھا۔ تو غلامی کا ماڈل اگر برا تھا اور اتنا گھنونا تھا، یسوع اور اس کے رسول اس ماڈل کو سمجھتے تھے، تو تبھی اس کی مثال دے رہے تھے کہ گناہ کی غلامی۔
دیکھیں اگر آپ کو جیلی فش کا سٹنگ لگ جائے تو آپ کو کیسا درد ہوتا ہے. تو کئی لوگ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیلی فش کا سٹنگ لگے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے بازو میں کسی نے, آپ کے جسم میں کسی نے آگ لگا دی. اگر ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ میں کسی نے آگ لگا دی ہے. تو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے, یعنی اس میں آپ جیلی فش کے سٹنگ کی یا جیلی فش کے زہر کی جو مثال ہے وہ آگ کو دے رہے ہیں. اور یسوع یہاں جو اس کے رسول ہیں, پولس ہے, پطرس ہے, سب کے سب غلامی, گناہ کی غلامی کی بات کرتے تھکتے نہیں نظر آتے, اور ہر جگہ پہ غلامی 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 غلامی, گناہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ گناہ کی غلامی اور پھر غلامی کی آپ بات کرتے ہیں, تو بات ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جیلی فش کے زہر کو آگ سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آگ میں جلنا جو ہے وہ درست ہو گیا اور جیلی فش کا جو ٹنگ جو ہے وہ غلط ہو گیا. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ گناہ کی غلامی اگر غلط ہے تو فزیکل غلامی درست کیسے ہو گئی, یا اس کے خلاف سٹرگل کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے. یا دیکھیں کہ اگر آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ جیلی فش سے تو بچو مگر آگ سے نہ بچو, آگ میں جلتے ہو تو جلتے رہو بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسچینٹی بھی اتنی ہی قصوروار ہے غلامی کے معاملے میں, بلکہ زیادہ قصوروار ہے, کیونکہ انہوں نے سلیو ٹریڈ انہوں نے بھی کوئی تھوڑا نہیں کیا, بہت زیادہ کیا. اور روم تو چلتا ہی اس بات پہ تھا, ایسٹرن رومن امپائر جس کا فال جو ہے تقریباً جو ہے اسلام کے بھی آنے کے بعد ہوا, وہ تو پوری چلتی سلیو ٹریڈ کے اوپر تھی. روم تو شروع سے ہی سلیوری کے اوپر چلتا تھا اور پورا روم بنایا ہی سلیوز نے تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ میں سلیوری جب تک رہی تو جو سلیو ماسٹرز تھے وہ ہمیشہ بائبل سے ہی, جس طرح میں نے پولس کے خط کی پہلے آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی, انہی آیتوں کو استعمال کر کے اپنے غلام رکھنے کو جسٹیفائی کرتے تھے اور اپنے غلاموں کو یہ سکھاتے تھے کہ ہمارے تابع رہو, خدا تم سے یہی چاہتا ہے. تو جس طرح یسوع کہتا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, بالکل اسی طرح وہ کہتے تھے کہ تم خدا کے خادم ہو تو ہمارے بھی تم خادم ہو. تو جو ہمارا سکہ ہے دینار جو ہے وہ ہمیں دو اور تبھی تم خدا تک پہنچ سکو گے. یعنی یسوع جو ہے کیسر کے خلاف بغاوت کو غلط کہتا ہے. تو اس کہانی میں بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ میں ڈسکس کروں گا. ٹیوزڈے کو میرا حارث کے ساتھ بھی ایک سیشن ہے جس کے اندر میں نے جو ہے کرسچینٹی میں خدا کے کانسیپٹ کے اوپر بات کرنی ہے, مگر کرسچینٹی کا یا جوڈائزم کا جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے وہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی. تو ہم مزید بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. کرسچینٹی کا یا جوڈائزم کا کیا سٹانس ہے سلیوری پہ, اسلام کے بارے میں تو ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے. تو چلیں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملوں گا. مجھے اجازت دیجیے, آداب. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.